नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह ताहा की आयत नंबर 55। पीछे क्या था? अल्लाह फरमाते हैं कुलू खाओ वराओ और चराओ अनआमकुम अपने मवेशियों को। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन्नुहा बेशक इसमें निशानियां हैं अहले अक्ल के लिए। हाँ खलकनाकुम इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। वफ़ीहा नुईदुकुम फिर हम तुम्हें इसमें दोबारा ले जाएंगे यानी मरने के बाद कब्र में डालेंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा फिर हम इससे तुम्हें दोबारा निकालेंगे यानी क़यामत के दिन। अब अल्लाह फरमाते हैं अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं यानी इस बात की निशानियां कि जिसकी कुदरत और हिकमत जिसके ये करिश्मे हर तरफ देख रहे हो वही तुम्हारा रब है, वही इस बात का सज़ावार है कि उसको रब माना जाए। फिर यही नहीं उसका ये एहतमाम रबूबियत इस बात का भी तकाजा करता है कि वो एक ऐसा दिन लाए जिसमें उसके कामिल अदल का ज़हूर हो और ये उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। चुनांचे यही नतीजा है जिसे अगली आयत में बयान कर दिया गया है कि जिस मट्टी से पैदा किए गए हो उसी में दफन होगे और उसी से एक दिन निकाल खड़े किए जाओगे। वालकद अरैनहु आयातिना यकीनन हमने उसे दिखाई यानी किसको? फ़िरौन को दिखाई। आयातिना कुल्लहा अपनी सारी निशानियाँ यानी उस वक्त जो अल्लाह ने निशानियाँ दी थीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस फ़िरौन को सारी निशानियाँ दिखाईं। फ़कज़्ज़बा व आबा बस उसने झुटला दिया और इनकार कर दिया। काला अजिअतना कहा फ़िरौन ने क्या तू इसलिए आया है लितुखरे जाना कि तुम दोनों निकाल दो हमें मिन अर्ज़ना हमारी सरज़मीन से बेसहरे का या मूसा अपने जादू के ज़रिए से ए मूसा यानी हमने फ़िरौन को अपनी सब निशानियाँ दिखा दी। इस पर वो झुटलाए चला गया और नहीं माना। उसने कहा मूसा क्या तुम इसलिए आए हो हमारे पास कि अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से बहर कर दो? यही बात है तो हम तुम्हारे मुकाबले में फलानाती यन्ना का बेसहर मिसल ही ऐसा ही जादू लाएंगे। अल पस तू मुकर्रर कर बैनाना हमारे दरमियान व बैना का और अपने दरमियान मौइदन वादे का एक दिन। मौइदल्ला नुखलिफुहु कि हम नहीं खिलाफ वर्जी करेंगे उस दिन की। नहनो ना हम वला अंता और ना ही तू मकानन सुवा एक मुकर्रर जगह पर। आला मौइदुकुम कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे वादा का दिन यौमुज़ ज़ीनती मेले वाला जश्न वाला जीनत वाला अरैश नुमाइश वाला दिन होगा। अन युहशरन्नासो ज़ोहा उस दिन लोग जमा होंगे दिन चढ़े। फ़तवल्ला फ़िरऔन चला गया वहाँ से फ़िरऔन। फ़जामा कैदहु उसने जमा की अपनी चालें। सुमा आता फिर अपनी चालों समेत आया। अब वो मेले का दिन या वो कौन सा दिन था यानी ये गालिबन किसी मेले या फ़िरऔन की सालगिरह का दिन था जिसकी तारीख उस वक्त सामने थी। इसे यौमुज़ ज़ीना इसलिए कहा जाता है कि लोग इस तरह के मौक़ों पर अपने आप को आरास्ता करते हैं और शहरों को भी सजाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही दिन नामज़द किया कि जब लोग तमाम मुल्क से खिंच कर वहाँ पहुँचे हुए होंगे तो सब के सामने और दिन की रोशनी में वही फ़िरऔन की तहज़ीब का सारा तलस्सुम बातिल कर दिया जाएगा। इसी तरह होता है यानी अल्लाह ताला उस वक्त इनको मगलूब कर देते हैं जब लोगों की अक्सरियत जमा होती है। लोगों की अक्सरियत के सामने ही रसूलों की जीत होती है, वो गालिब आ जाते हैं और सामने जो अपोजिशन होती है मुखालिफ होते हैं वो फिर नाकाम हो जाते हैं और मगलूब हो जाते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। फ़िरौन वहाँ से चला गया और चारों समेत फिर वो वापस आया। काला कहा लहुम उनसे मूसा ने वैलकुम तुम पर अफसोस ला तफ्तरू कि तुम मत घड़ो अल्लाही अल्लाह के पर काज़िबन झूठ फ़युस्हितकुम बिअज़ाबिन वरना तुम्हें पकड़ लेगा अज़ाब वक़द ख़ाबा मान इफ्तरा यकीनन ना मुराद हो जाएगा वो जो झूठ घड़ेगा। यानी ये चाश्त के वक्त का टाइम रखा गया। इस तरह के मौक़ों पर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को जमा करना पेश नज़र हो तो यही वक्त मौजू होता है। देहात के लोग ऐसे इस वक्त सारा कारोबार करते हैं जमा होते हैं तो ये वक्त मौजू था। कुरान के दूसरे मकामात में वजाहत है कि फ़िरौन अपने अयान और अकाबिर से मशवरा किया और बिला आखिर ये तय पाया कि इस मामले को मामूली ना समझा जाए बल्कि तमाम मुल्क में हरकारे दौड़ाए जाएँ और महर तरीन जादूगरों को बुला लिया जाए। आयत में उसकी इन्हीं तदबीरों को दाव इकट्ठा करने से ताबीर किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की पहली दावत क्या थी? उन्होंने क्या कहा जादूगरों से
کہا انہوں نے جادوگروں سے ویلکم، تم پر افسوس ہے، لا تفتروا علی اللہ، تم مت گھڑو اللہ کے مقابلے میں کاذباً جھوٹ، فیصحتکم، ورنہ تمہیں آ جائے گا عذاب۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو تھے یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ گھاڑ رہے تھے، یعنی انہوں نے کہا جھوٹ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جو شرک کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ بت پرستی کرو، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فرعون کے آگے سجدہ کرو، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت یہی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اصلاً یہی تھی کہ وہ اپنے مشرکانہ تصورات اور عقائد سے دستبردار ہو کر خدائے واحد کے سامنے سر جھکا دیں۔ لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سب سے پہلے اسی کو پیش کیا، اور اسی کی یہ دلیل بھی واضح کر دی کہ علم و عقل میں شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ سراسر افتراء علی اللہ ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، یعنی اتمام حجت ہو جانے کے بعد ہمیشہ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو تو اللہ تعالیٰ غالب کر دیتے ہیں اور باقی نامراد ہو جاتے ہیں۔ یقیناً نامراد ہو جائے گا وہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے گا۔ فتنازعوا امرہم، پس وہ جھگڑنے لگے اس معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا النجویٰ، اور انہوں نے چپکے سرگوشی کی، یعنی انہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے آپس میں سرگوشی یعنی میٹنگ کی، اور آپس میں اس جو کا سارا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور یہ سارا لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ان ھذان لساحران، یہ دو جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون، یریدان، یہ چاہتے ہیں، ان یخرجکم، کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، یعنی مصر سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا بطریقتکم المثلیٰ، اور مٹا دیں تمہارا مثالی طریقہ، یعنی اپنے جادو کے ذریعے سے۔ فاجمعوا کیدکم، پس تم جمع کرو اپنی چالوں کو، ثم اتوا صفا، پھر آ جاؤ صف باندھ کر کھلے میدان میں۔ وقد افلح الیوم من استعلی، یقیناً کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا وہ آج کے دن وہ جو غالب رہا، کامیاب رہا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جادوگروں نے کہا، اما ان تلقی، کہ تو ڈالتا ہے، و اما ان نکون اول من القی، یا ہم ڈالیں بنے پہلے ڈالنے والے۔ قالا، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بل القوا، بلکہ ڈالو۔ فاذا حبالہم وعصیہم یخیل الیہ من سحرہم، تو وہ حبالہم، ان کی رسیاں، وعصیہم، اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، حرکت کرنے لگیں اس کی طرف، من سحرہم، جادو کے ذریعے سے، یعنی اس طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دیں، انہا تسعی، جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہوں، اس طرح حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیں جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہوں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں کچھ ڈرے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، انک انت الاعلی، بے شک تم ہی غالب ہوگے موسیٰ۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا اعتماد تھا کہ ان کا پروردگار ان کے ساتھ ہے، اسی لیے انہوں نے پہلے انہی کو موقع دیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائیں۔ جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوئے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھینکتے اور اس پر اپنا جادو دکھاتے۔ آیت میں القاء یعنی پھینکنے کا لفظ اسی مناسبت سے استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم پہلے ڈالو۔ پہلے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کا جو روب ہوتا ہے وہ آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مقابلے کا پہلے موقع دے دیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ڈالا۔ جادوگر یہ رسیاں اور سانپ انہوں نے کیوں دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ لٹھیا کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، اس لیے جادوگروں نے بھی اسی قسم کا جادو کا انتخاب کیا، اور لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھایا۔ لیکن قرآن نے یخیل الیہ کے الفاظ سے واضح کر دیا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، وہ محض نگاہ اور قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس سے انسان وہی کچھ دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ یہ ایک وقتی ہراس تھا جو اس طرح کی صورتحال میں فطری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ غالباً توقع نہیں کر رہے تھے کہ جادوگر کوئی ایسی چیز پیش کر دیں گے جو اسی طرح کی ہوگی جیسی وہ پیش کر رہے تھے۔
اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِکَ، ڈال دے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے، تلقف یہ نگل جائے گا، ما صَنَعُوا وہ جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے، انما صَنَعُوا کید الساحر انہوں نے تو جادو کی چالیں گھڑ رکھی ہیں، ولا یفلح الساحر اور نہیں فلاح پاتے کامیاب ہوتے جادوگر، حیث اتا چاہے وہ جہاں سے بھی آیا ہو، فَأُلْقِیَ السَّحَرَۃُ سُجَّدًا گر پڑے جادوگر سجدے میں، قالوا وہ بول اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ کہ ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے سانپ کی طرح لہراتی ہوئی ہر رسی اور ہر لاٹھی کو اسی طرح رسی اور لاٹھی بنا دیا جس طرح کہ وہ حقیقت میں تھیں، اور سارا طلسم سارا جادو نیست و نبود ہو گیا، جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت میں اس کے لیے القیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مجہول کا صیغہ ہے، یہ جادوگروں کے جذبہ تعظیم اور اکرام کی تعبیر کے لیے آیا ہے۔ سحر و سحری اور اسی طرح کے دوسرے علوم کو ان کے ماہرین ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ ان میں اور معجزے میں فرق کے لیے یہ نہایت واضح معیار ہے کہ ان علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اعتراف و عجز پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سمجھ گئے کہ ہم جادو کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ چونکہ وہ یہ کام کرتے تھے اس لیے انہوں نے اعتراف کر لیا اور وہ سجدے میں گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو مکہ کے وہ تھے شاعر تھے، انہیں معلوم تھا یہ قرآن کیا کتاب ہے، کیا چیز ہے، وہ اگر یہ شعر و شاعری ہوتی تو وہ اتنے ماہر شعر و شاعری کرتے تھے کہ وہ اس جیسا کلام گھڑ کر لاتے، لیکن وہ فیل ہو چکے تھے۔ انہیں پتہ تھا یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اسی لیے وہ بھی اس موقع پر آ کر فیل ہو گئے۔ یہ بول اٹھے جادوگر کہ ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ جو تھا یہ فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا صاف انکار تھا، جس سے ظاہر ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا قال آمنتم، کہا فرعون نے کیا تم ایمان لائے ہو، لہو اس موسیٰ پر، قبل اس سے پہلے ان اذان لکم کہ میں تمہیں اجازت دیتا، انہ لکبیرکم الذی بے شک یہ تمہارا موسیٰ بڑا ہے، الذی علمکم السحر جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلا اقطعن ایدیکم میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، و ارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت میں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں میں تمہیں سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ اور میں ضرور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں سے، وَلَتَعْلَمُنَّ اور تم جان لوگے أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے، دیر پا ہے۔ یعنی فرعون غصے سے تاپ گیا، ایسے اس نے کہا ہے کہ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا موسیٰ کا۔ یہ اس سزا کی طرف اشارہ ہے جو نفسی علوم کے ماہرین اپنے شاگردوں کی نافرمانی پر انہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے گرو کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو اپنے جادو کے زور سے وہ انہیں کسی بڑی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ اوپر جادوگروں کے جس اعتراف کا حق بیان ہے اس سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اور اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، اس کی خفت مٹانے اور بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ فرعون نے فوراً ان پر سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی کہ سب تمہاری اور تمہارے گرو موسیٰ کی ملی بھگت ہے، اس نے ڈرا دھمکا کر تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب تم لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے یہ سب اسی لیے کیا ہے کہ کھلے میدان میں اپنے گرو کے سامنے شکست مان لوگے تو اس کی دھاک عام لوگوں پر بیٹھ جائے گی اور ہماری حکومت کے خلاف تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے، اور وہ اس سزا سے کہیں زیادہ سخت اور عبرت انگیز ہوگی جس کے خوف سے تم نے فتح اور شکست کا یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں ہر چند یہ بات بالکل بے تکی تھی۔ فرعون خود اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں
خود اپنی ہی لائی ہوئی فوج سے ہارا تھا، لیکن اس شکست کا اثر مٹانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی بات تو آخر بنانی ہی تھی۔ چنانچہ اس نے بنائی اور داد دینی چاہیے کہ اس نے بڑی سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا، اور کیا عجب کہ اس طرح وہ بہتوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن حق کو اس قسم کی پرفریب باتوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا، لن نُوثِرَکَ عَلیٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ، ہم ہرگز نہیں تمہیں ترجیح دیں گے فرعون، کیونکہ ہمارے پاس آ چکی ہے واضح ہدایت۔ والذی، اور وہ ذات فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، فقضی ما انت قاض، کر ڈال جو بھی تو ہمارا فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں۔ ہمارا انا آمنا، بے شک ہم تو ایمان لائے ہیں، بربنا، اپنے رب پر۔ کس لیے؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا، اور ہم ناپسند کرتے ہیں، علیہ اس پر، من السحر، اس جادو پر جس پر یعنی تو نے ہمیں مجبور کیا۔ واللہ خیر وابقی، اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، بے شک۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا، ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے ہیں، اس لیے وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سچا ایمان آن کی آن میں انسان کو کس بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد امام کے الفاظ میں یہ وہی جادوگر ہیں جن کا حال قرآن میں دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ مقابلے کے لیے بلائے گئے تو انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ فرعون سے اپنی کامیابی کی صورت میں انعام کی درخواست کی۔ یا اب ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو اس طرح منور کر دیا کہ خدا اور آخرت کے سوا اس دنیا کی کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی راہ میں اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ جن کے اندر آلریڈی ہدایت ہوتی ہے۔ اب یہ جو جادوگر تھے ان کے اندر اچھائی تھی، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق موجود تھا، یہ حق کی تلاش میں تھے، اس لیے جو ہی حق ان کے سامنے آیا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ وہ اگر غلطی کر رہے تھے تو جہالت میں کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آلریڈی موجود تھی۔ اس لیے ایسے متلاشی لوگ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو بغیر رد و بدل کے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی سچے انسان تھے، سچائی کے سامنے آتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔